जर्नलिज्म को चैलेंज जर्नलिज्म के अंदर से है। हमारी जो नई नस्ल है वो ये चाहती है कि वो रातों रात जो है पॉपुलर भी हो जाए और उसको एक अथॉरिटी भी माना जाने लगे और सारी दुनिया जो है उसको सलाम करे। ये एक ऐसा बड़ा क्राइसिस है जिसको जर्नलिज्म का भी सामना है। तो ये इस पे फिर जो मैनेजरियल सीट्स हैं वो छाती जा रही हैं। जब मैंने सर मैगज़ीन सेक्शन ज्वाइन बतौर मैगज़ीन एडिटर इंचार्ज संभाला चार्ज, तो मुझे ये बताया गया कि जी जर्नलिज्म जो है वो अब उस तरह से नहीं है कि आप ज़फ़र अली ख़ान की तरह एक मज़मून लिखें और सहाफ़ी बन जाएं। अब सहाफ़त जो है जर्नलिज्म है कि आपने सहाफ़ियों को जो दूसरे उनको मैनेज भी करना है, उनको साथ लेके चलना है, मतलब अखबार की पॉलिसी को नाफिज करना है और उनको परेशान के बगैर उनके साथ चलना है। कोई मैनेजर आ जाएगा बाटा शू फैक्ट्री से, तो वो नाफिज करेगा कि जी 8 बजे जो है ना वो ऑफिस खुले और रिपोर्टर आके बैठ जाए और फिर 4:30 बजे वो सारी खबरें फाइल करके निकल जाए। ये जर्नलिज्म में नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका 45 साल का तजुर्बा है शोबा सहाफ़त में। ये पिछले 35 साल जंग में काम कर चुके हैं और 4.5 साल से दुनिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। हम इनसे जानेंगे कि बतौर एडिटर इन्होंने किस तरह से काम किया और हमारे मौजूदा जर्नलिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स लैग करते हैं, जो मैस कॉम के स्टूडेंट्स हैं और जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं लेकिन वो अखबार नहीं पढ़ते और अपने जर्नल नॉलेज पे काम नहीं करते और बेसिक चीज़ों का उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एक अच्छे जर्नलिज्म में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए और जर्नलिज्म और मैनेजमेंट का आपस में क्या ताल्लुक़ है। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब मरगूब साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, आपका तकरीबन 45 साल पे मुहीत तजर्बा है मीडिया की फ़ील्ड में, जर्नलिज्म में। आप मैगज़ीन एडिटर भी रहे हैं, जंग में भी, दुनिया न्यूज़ में भी। सर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल के दौर में अगर हम देखें, असरे हाज़िर की बात करें, तो मीडिया की फ़ील्ड का और जर्नलिज्म का ख़ास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे ज़हमत दी, वक्त दिया। अब सर जर्नलिज्म को चैलेंज जर्नलिज्म के अंदर से है। हमारी जो नई नस्ल है वो ये चाहती है कि वो रातों रात जो है पॉपुलर भी हो जाए और उसको एक अथॉरिटी भी माना जाने लगे और सारी दुनिया जो है उसको सलाम करे। ये एक ऐसा बड़ा क्राइसिस है जिसको जर्नलिज्म का भी सामना है और यही वजह है कि चूँकि वो लोग जो मैनेजमेंट को देख रहे हैं वो ज़्यादा अपने आप को अपडेट करते हैं और जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो एक तो अपने आप को अपडेट नहीं करते और बहुत जल्दी बहुत ऊपर आना चाहते हैं। तो ये इस पे फिर जो मैनेजरियल सीट्स हैं वो छाती जा रही हैं। और जर्नलिज्म ने, मतलब जर्नलिस्टों ने जब रास्ता दिया तो जर्नलिज्म के अंदर एक नई ब्रांच पैदा हो गई एडिटोरियल मैनेजमेंट की, जो एक्चुअली एडिटर नहीं थे ना, मतलब वो उनका ताल्लुक जर्नलिज्म से था, उनका ताल्लुक जर्नलिज्म की कोताहियों को पकड़ने से था। अब ये सर जैसे जैसे जर्नलिज्म फ़रोग़ पाता गया वैसे वैसे ये शोबा भी उनके साथ उनकी कोताहियों को देखते हुए आगे ताकतवर होना शुरू हो गया और जंग ने भी इसको बनाया, बाकी अखबारात ने बनाया और जिन्होंने नहीं बनाया वो लूज़ कर रहे हैं। सही। सर, मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म में मैनेजमेंट किस तरह से अपना किरदार अदा करती है? जी सर, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस और बहुत अहम बात है जो आपने की। जब मैंने सर मैगज़ीन सेक्शन ज्वाइन बतौर मैगज़ीन एडिटर इंचार्ज संभाला चार्ज, तो मुझे ये बताया गया कि जी जर्नलिज्म जो है वो अब उस तरह से नहीं है कि आप ज़फ़र अली ख़ान की तरह एक मज़मून लिखें और सहाफ़ी बन जाएं। अब सहाफ़त जो है जर्नलिज्म है कि आपने सहाफ़ियों को जो दूसरे उनको मैनेज भी करना है, उनको साथ लेके चलना है, मतलब अखबार की पॉलिसी को नाफिज करना है और उनको परेशान के बगैर उनके साथ चलना है। अब सर इसमें यह कि मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि मैं कैसे सीखूँ कि मैनेजमेंट होती क्या है। अब सर मैं पहले तो गया सेक्रेटेरिएट, वहाँ एक PCS ऑफिसर थे अनवर शारिक साहब, जो बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हुए। उन्होंने घर पे मुझे चाय वाय पे बुलाया साथ। उन्होंने कहा कि देखें, आपने ये नहीं साबित करना ख़ुद को कि आप किसी के साथ बायस्ड हैं, किसी के साथ मिले हुए हैं, किसी के साथ नहीं मिले हुए हैं, न्यूट्रल रह के एक अंपायर के तौर पे आपने रोल प्ले करना है। ऐसे उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई। फिर मैंने सर एक इंडस्ट्री में जो कुछ सीखा ना, वो बड़ा कमाल की चीज़ थी और मैं चाहूँगा कि आप उसको नशर भी करें उसी तरीके से। मैं सर एक आदमी थे हमारे घर के पीछे रहते थे, कबरीली शाह साहब। वो पहले तो 11 बजे दूध ही लेने जा रहे होते थे, फिर मैंने देखा कि वो 7 बजे टाई कसते हुए भाग रहे हैं। अब मैं समझ गया कि इनको कोई मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है।
تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا یار ہمارا جو مینیجر ہے وہ جاپان سے آیا ہے اور بڑا مطلب وہ صبح 7:45 باہر کھڑا ہو گیا گیٹ پہ، اور اس نے سب کو 7:45 ریسیو کرنا شروع کیا. 8:15 جب وہ اندر چلا گیا اور اس کے بعد اس نے سارے حاضر رجسٹر اٹھا دیے، اور اسی طرح آف ٹائم پہ وہ پھر 6:45 باہر کھڑا ہو گیا 5:45. اس کے بعد سب کو اس نے سی آف کیا اور 5:45 اندر چلا گیا. اور اس کے بعد سب کی تنخواہیں کٹ گئیں. اس نے سر یہ گیس کیا کہ کون آدمی جو وہ لیٹ آ رہا ہے، کون آدمی جلدی آ رہا ہے، اور اس نے 5:45 سے 6:45 تک یہ اسیس کر لیا کہ فلانا آدمی جو میرے سامنے نکلا فیکٹری کے بند ہونے تک وہ چلا گیا ہے، پہلے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ہوتے ہوئے 8:15 تک نہیں آیا وہ لیٹ آیا ہے. میں نے سر اسے ٹائم لیا، اور ٹائم لے کے جب میں اس کو ملا تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے اچھی مینجمنٹ کرنی ہے تو آپ 3 اصول یاد رکھیں. نمبر 1، آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اور جن کے آپ سپیریئر ہیں آپ ان سے چاہے سپیریئر ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ ثابت کریں کہ آپ سپیریئر ہیں، اپنی نالج، اپنے ہر چیز کے حساب سے، کریکٹر کے اعتبار سے. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ انفورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ٹائم پر آئیں تو سب سے پہلے آپ ٹائم پر آئیں. اور سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس وقت سے کوئی 30 سال میں نے بعد میں جاب کی، 1 منٹ لیٹ نہیں ہوا، اور میں 7:45 دفتر بیٹھا ہوتا تھا. دفتر کا ٹائم 10 بجے کا تھا. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی آپ کا مخالف ہوگا، تو آپ کی مینجمنٹ کولیپس کر جائے گی اور لوگ نعرے لگائیں گے آپ کے خلاف بھی. تو آپ انصاف کریں، چاہے آپ کا دوست ہو چاہے کچھ ہو. یہ 3 اصول میں نے رکھے، اور یہی 3 اصول اخبار میں بھی مینجمنٹ کے لیے بہترین اور رہنما اصول ہیں. سر جو لوگ مینیجریل سیٹس پہ ہیں یا لیڈرشپ کی سیٹس پہ ہیں جرنلزم میں، ان کے پاس کیا کیا سکلز ہونے چاہیے، کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح. ایک تو سر اگر کوئی مینیجر آ جائے گا باٹا شو فیکٹری سے تو وہ نافذ کرے گا کہ جی 8 بجے جو ہے نا وہ آفس کھلے اور رپورٹر آ کے بیٹھ جائے اور پھر 4:30 بجے وہ ساری خبریں فائل کر کے نکل جائے. یہ جرنلزم ہی نہیں ہوتا. اچھا، میگزین جرنلزم میں بھی جب میگزین جرنلزم شروع ہوا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ہیئر ڈریسر کی شاپس پہ بیٹھنا شروع کر دیا، بھاٹی لوہاری کے تھڑوں پہ، بسوں میں، ویگنوں میں، اور یہ عادت اب تک ختم نہیں ہوئی. رکشوں میں، ہر جگہ پہ مطلب ٹریول کیا جہاں پہ گوسپس چل رہی ہیں وہاں پہ بیٹھے، جہاں پہ مطلب لوگ اچھا اس میں آپ کو بڑے اچھے جملے مل جاتے ہیں، بڑے اچھے پوائنٹس مل جاتے ہیں. تو مینیجرز میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نمبر 1 وہ جرنلسٹ کو یہ اسیس کرے کہ یہ والا جرنلسٹ جو ہے یہ جس کام سے باہر جا رہا ہے وہ واقعی کام سے جا رہا ہے، اور اس کو کام کو اس کے اسیس کرے. نمبر 2 یہ کہ اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو ٹائمنگ ہے اس کو اس طریقے سے انفورس نہ کرے اور بیچ میں انصاف قائم کرے، جس کا میں نے ذکر کیا. اچھا، اب سر مینیجرز کا ایک ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ گروپنگ میں. اگر کسی بھی قسم کا جو باس ہے، باس بھی دیکھیں HOD جو ہوتا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہی ہو، وہ بھی مینیجنگ سیٹ پہ آ جاتا ہے کہ اس نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے گروپس، اپنے نیچے جو اس کے سیکشن میں لوگ ہوتے ہیں نا. جیسے میں HOD تھا جنگ میں بھی اور ادھر بھی، تو میں نے بھی مینیجنگ کام کرنا تھا کہ لوگوں کی ٹائمنگ فلانا، لیٹ آنا، لیٹ جانا. تو اس میں آدمی یہ زیوم کرتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ ریلیکسیشنز دینی ہے اور کہاں پہ اسکویز کرنا ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے. صحیح. سر میگزین رائٹنگ کی طرف آپ کب اور کیسے آئے؟ کب آپ کے اندر یہ شوق ڈیولپ ہوا کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک لطیفہ ہی ہے، اگر میں آپ کو کہوں بچپن سے ہی تھا. میرے والد صاحب ریڈیو پہ ٹاک لکھا کرتے تھے. اب تو شو اتنے ہونے لگے ہیں کہ وہ زبان پہ چڑھ گیا ہے. تو میں ان کی وہ ٹاکس دینے کے لیے اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے میں جایا کرتا تھا کہ یہ آپ ہے، اس کو کروا دیجیے گا. اب بیچ میں انہوں نے بھی مجھے آفر دیا تو ایک ریڈیو پہ پروگرام ہوتا تھا اسکول براڈ کاسٹ، 60s میں اور 70s میں رہا، اور اسی کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا تھا یونیورسٹی میگزین. اچھا، اس کو بڑے کیلیبر کے لوگ دیکھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، جیسے صفدر رمضانی صاحب ہو گئے، یونس ادیب صاحب ہو گئے، یہ سارے بڑے بڑے رائٹر تھے اپنے دور کے، اور جمیل ملک صاحب جو بہت بڑے ڈرامہ میں نام ہے. تو یہ سارے اس کو مینیج کیا کرتے تھے. میں نے پھر بیڈ ٹائم سٹوریز لکھیں جو بہت پرومیننٹ اس زمانے میں تھیں، ایک مہینے میں 30 لکھ دیں، پرچیز ہو گئی، بعد میں نشر ہوتی رہیں. اسی طریقے سے ایک آدھا ڈرامہ لکھا. پھر اسکول براڈ کاسٹ کے علاوہ جو یونیورسٹی میگزین ہے اس میں نظمیں لکھیں. اور میں بڑا بے وزن قسم کا شاعر ہوں. ایک دفعہ تو میں نے 2 شعر اپنے لکھ دیے اپنے سے، مطلب کہ جو اصلاح کے بغیر تھے. تو صفدر رمضانی صاحب نے لائٹیں بند کر دی، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے بیچ میں. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ خیالات بہرحال تھے. تو یہاں سے میں نے کام شروع کیا. پھر میں نے 77 میں مکتبہ شاہکار جوائن کیا. 13 مہینے میں نے ان کی 5 کتابیں پولیٹیکل لکھیں. وہ کافی لاس میں تھے، پولیٹیکل بکس پر انہوں نے کافی رائز بھی کیا.
کافی بڑا نام ہے سید قاسم محمود، اپنا اردو جرنلزم میں بک پبلیکیشنز میں اپنے اس دور کا، اب تو خیر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے انسائکلوپیڈیا اسلام کے بنائے 2، اس کی 2 آخری جلدیں میں نے 70s میں لکھی، کالج جوائن کرنے سے پہلے لکھی، کیا مطلب ٹرانسلیشن اور کمپائلیشن کی۔ ستار طاہر صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، عطش درانی مجھ سے پہلے گئے تھے، مطلب بڑے کیلیبر کے لوگ انہوں نے رکھے، اسلم ڈوگر جو DGPR ہو کے ریٹائر ہوئے وہ بھی میرے ساتھ وہیں پہ ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کوئی 40-50 کہانیاں نوایت کہانی میں مضامین نوایت میں لکھے، جو بیدار سرمدی صاحب نے اس زمانے میں ان کو دیکھا، ضیاء شاید بھی ادھر ہی نوایت میں ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں نا راستہ کھل جانا، تو 81 سے پھر میں نے شکیل صاحب کے ایڈیٹر جنگ گروپ کے نام اپلیکیشن بھیجی تھی 79 میں، بڑا چرچا تھا کہ کوئی اخبار لاہور سے نکل رہا ہے۔ وہ جب نکلا تو انہوں نے مجھے آفر دیا، تو پھر وہاں پہ بات چیت ہوئی، مجھے انہوں نے کہا جی میں 2 اسپیشل رپورٹرز رکھنا چاہتا ہوں، ایک آپ کو رکھ لیا، ایک رکھ رہا ہوں۔ اسی اسنا میں نزاکت بھٹی صاحب آ گئے، ان کو بھی یہ ڈائلاگ کیے، آخر میں ان کو کہا میں 2 رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک رکھ لیا، ایک آپ کو رکھ رہا ہوں، وہ رکھے گئے۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر آپ کوئی سائنس کا پیج نکالتے ہیں تو مجھے دے دیں، نہیں نکالتے تو میں نکال لوں گا۔ اچھا، ان میں بڑی تھی یہ خوبی کہ سائنس کو بڑا اس میں ان کا تھا کہ اس کو پاکستان سائنس میں ترقی کرے، تو مجھے انہوں نے رکھ کے تو قیوم اسلامی صاحب کے پاس لے کے گئے۔ اسلامی صاحب نے کہا کہ مطلب کوئی ایسے ریمارکس دیے کہ نہیں ٹھیک۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یار پہلے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جو ہوا تھا وہ آپ کو ہوا تھا۔ تو مطلب اس طریقے سے لکھنے کا ایک شوق ڈیولپ ہوا، تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا آپ جرنلزم کے فیوچر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک ہے نا کہ یہ قوم آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تو جرنلزم جو ہے نا وہ اپنے آپ خنجر سے خودکشی نہ کرے تو یہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اگر جرنلزم کو آپ اس کی اصل پرسپیکشن کو اسٹڈی کریں تو ایک بہت بڑے اپنا تھنکر تھے، انہوں نے بل کووچ ان کا نام تھا، انہوں نے بک میں لکھا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو غیر جانبدار ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بائسڈ نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی سوچ کو اپنی خبر میں، اپنے مضمون میں یا اپنے انٹرویو میں، ٹاک شو میں شامل نہ کرے۔ تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک اچھے جرنلزم کی پہچان انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ایسا جرنلزم ہے جس میں بہت لازمی طور پر سچ نظر آئے اور سچ سے وہ سبسٹینشیٹ ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو آپ اپنے نقطہ نظر شامل کریں لیکن سچ بولیں، بائسڈ ہو لیکن سچ ہو۔ ہاں، لیکن اب جو ہے نا وہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے۔ میں بہت سے چینلز پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، بہت سے پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے ٹی وی دیکھنے کا ایک جنون بھی ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ان میں کوتاہیاں ہیں نا اپنی اسٹڈی نہ کرنے کی، دیکھیں ایک مجھے اخبار نے کہا کہ آپ کالم کبھی کبھی کیوں لکھتے ہیں، باقاعدگی سے کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس اتنے آئیڈیاز ہی نہیں ہیں، مطلب پاکستان میں اتنی ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا ہے اتنی تیزی سے کوئی چیز کہ ہم روز ہی کچھ لکھنا شروع ہو جائیں۔ تو کچھ چیز میٹیریل ہو، تو ایک آدمی وہ دن میں 4 ٹاک شوز کر رہا ہے، 8 کالم لکھ رہا ہے ایک ہفتے میں، پتہ نہیں کیا کیا، تو اور باقی چینلز پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اتنا فلرش قسم کا آئیڈیا کسی کے برین میں آ نہیں سکتے۔ کم لکھیں، کم کام کریں، تھوڑا کریں، ہر کام کو پڑھیں کہ جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اگر پاکستان میں کوئی خرابی ہے تو دنیا کے کس کس ملک میں اس طرح کی خرابی ہے، کیونکہ انسان تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ 7 ارب 80 کروڑ کے جو باشندے اس وقت پائے جاتے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، ان کا اسٹف ایک جیسا ہے، برین ہے، کسی نے استعمال کر لیا کسی نے نہیں کیا۔ تو سر جب تک لوگ ہماری نئی نسل پڑھ کے نہیں آئے گی، یہ پڑھے، معلومات کو اس کو اپنے دماغ میں بٹھائے اور پھر آگے چلے تو فیوچر بڑا برائٹ ہے۔ سر میڈیا کا جو سلیبس ہے خاص طور پہ میس کام کا، جس میں جرنلزم کی بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو اپڈیٹ کرنا اور اس کریکولم کو بہتر کرنا وہ کتنا ضروری ہے؟ بہت سر آپ نے کمال کا اور وہ سوال کا جو میرے دماغ میں بہت عرصے کھجلی کرتا رہتا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ آپ کورس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو زمیندار اخبار کب نکلا، اب اس زمانے کی ساری چیزیں بدل گئیں۔ ہم جرنلسٹ کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ پریکٹیکل لائف بھی کوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جیومیٹری میں میں نے ایک چیز پڑھی، پائتھاگورس تھیورم، کہ جی یہ 2 اسکیئرس جو ہیں یہ اس کے لائن کے جتنے بھی باکسز ہوں گے اس کے اسکیئر کے برابر ہوں گے۔ اب یہ کہاں اپلائی ہونا ہے؟ میں نے ٹیچر کو کہا، میں نے کہا یہ کہاں اپلائی ہونا ہے؟ سکھا تو آپ نے دی ہے۔ اس نے کہا یہ پل بنائیں گے، کوئی بھی سرکولر چیز ہوگی اس میں اپلائی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا۔ اب سر
جب ہمیں بکس پڑھائی گئیں، دیکھی گئی، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو سر وہ بکس ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں جو دنیا بھر میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں وہ جرنلزم ہی نہیں ہے. اچھا پھر بکس کے علاوہ جو نئے صحافی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ان کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ نے یہ جو کتابیں یہ بیس ہیں، یہ صرف اس تھیری کا ایک بڑا مائنر سا پورشن ہے، قطرہ ہے اس دریا کا جو انہوں نے اپنے گھر میں لائبریری میں ادھر ادھر جا کے پڑھنا ہے، لوگوں سے سیکھنا ہے. میں نے ایک یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب سے سوال کیا، ایجوکیشن کالج کے ٹاؤن شپ میں جو تھے، کہ آپ کے خیال میں جرنلسٹ کو یا کسی بھی جو ٹیچرز آپ کے پاس سے جو لوگ آپ کے پاس سے نکل رہے ہیں ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ وہ تمام لوگ فیل ہو سکتے ہیں جن کو ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں وہ ایڈ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک بیسک نالج دے رہی ہیں، اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ میکسیمم نالج ہے. یہ سارے لوگ اس وقت، میں صرف جرنلزم کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ پہ ایک کرائسس ہے. ہمیں نظر آئے گا کہ اتنے اسٹوڈنٹس پاکستان میں گریجویشن کرنے کے بعد نکلے ہیں، لیکن جب آپ کسی مینیجر سے پوچھیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آپ نے رکھے تو وہ کہے گا کہ ہیومن کرائسس ہے. اگر آپ کمپنیز کے پاس جائیں گے تو ان کو ہر جگہ پہ قابل آدمی کا ایک بحران نظر آئے گا، لیکن جب آپ یونیورسٹیز کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو، جس کو کہتے ہیں نا، عطا الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پیدا کر دیے. لیکن ایکچولی جب آپ یونیورسٹیز کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس کے پاس وہ نالج ہو جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قوم کی ٹریننگ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نمبر 1 بہت زیادہ ایموشنل ہیں. قاسم شاہ صاحب کے مضامین میں نے بہت پڑھے اور میں نے یہ اسیس کیا کہ وہ سب سے زیادہ ان کا ایمفسائز ہے کہ قوم جذباتی نہ ہو، غلطیوں پر لوگوں کو، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اپریشیٹ کرو کہ حوصلہ افزائی ہو جائے ان کی، اس طرح سے کرو، ان کی یہ حوصلہ افزائی کرو کہ آپ آئندہ نہ کریں. اب تو کر لی، آئندہ نہ کریں. جیسے انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی اور اس کو انہوں نے یہ حوصلہ افزائی کی کہ بیٹا آئندہ نہیں کرنا، اور اس کو گلٹی ایک جو کانشیس اس کے اندر پیدا ہونا تو اس سے بچایا. یہ میری سوچ کے قطعی مختلف ہے. میں ویسے سخت خلاف ہوں کہ کوئی اگر ایسا، آپ دیکھیں نا کتنے اسکریچز مارے ہوتے ہیں موٹر سائیکل والوں نے. لیکن سر بہرحال نا، تو اب میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی ٹریننگ ہو، ان کی ہو. تو قاسم علی شاہ صاحب کو میں کافی اس پہ جتنے نمبر میرے پاس نہیں ہیں اتنے دے سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ صہیب مرغوب صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ جرنلزم اور ماڈرن جرنلزم کے بارے میں خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کمیاں ہیں اور ہم ان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.